बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इस पैराग्राफ से आगे पढ़ना है, बनु उमय्या के दफ्तर आमाल में। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ इंतहाई अहमियत का हामिल है सियाक़ो सिबाक के हवाले से। गुज़श्ता पेपर में ये सवाल सियाक़ो सिबाक के हवाले से पेपर्स में आ चुका है और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सियाक़ो सिबाक का है, जिसके 15 नंबर हैं, 10 नंबर तशरीह के। तो ये पैराग्राफ इंतहाई अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है और इस पूरे सबक में जो अहम MCQs के हवाले से मालूमात है वो हाईलाइट भी की गई है और आप लोगों ने इसमें जो अहम नाम आए हैं, जो वाक़यात में अशख़ास का ज़िक्र हुआ है, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से तैयार करना है। MCQs यहीं से बनते हैं। अगर MCQs में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो ओवरऑल आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो चलें हम रीडिंग करते हैं। बनु उमय्या के दफ्तर आमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का इस्तेसाल कर दिया था। यानी कि बनु उमय्या के जो आमाल का दफ्तर, उनके काम का दफ्तर था, या उनका रिकॉर्ड रूम हम कह सकते हैं, उनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ ने उनकी खिलाफत को, उनके तौर तरीक़ों को मुतासिर किया, वो ये था कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का जो इस्तेसाल है वो कर दिया था। लोगों को बात करने का हक़ हासिल नहीं था। लोग खलीफा वक्त या हाकिम वक्त के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उनके काम पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते थे, कोई तनकीद नहीं कर सकते थे। खौफ की फ़ज़ा हर तरफ छाई हुई थी कि जो बात करेगा उसकी ज़बान खामोश कर दी जाएगी। लिहाजा लोग जो हैं वो खौफ के मातहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लिहाजा आज़ादी और हक़ गोई के इस्तेसाल ने सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाया था बनु उमय्या के दौर को, इक़्तिदार को। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा। अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़ुबानें बंद ना हुई, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। यानी कि एक हुक्म सादिर कर दिया गया था अवाम पर, उनकी मंशा, उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़, कि जो भी हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ बात करेगा तो लिहाजा उसकी ज़बान को खामोश कर दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लोग डर गए, लिहाजा वो किसी हद तक पीछे हट गए। और यकीनन इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, अगर मौत के साए मंडलाना शुरू हो जाएं तो ज़बान खामोश हो जाती है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिद्दत को बिल्कुल मिटा दिया था। बिद्दत कहते हैं कि किसी नई चीज़ का इजाफ़ा कर देना, कोई नई मालूमात शामिल कर देना। दीन के मामलात में, शरीयत के अहकाम में जो चीज़ शामिल नहीं है उसको अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देना, एक फ़र्ज़ी बात उसमें शामिल कर देना, कोट कर देना, ये बिद्दत कहलाता है, जो यकीनन एक मनफी रवैये के तौर पर सामने आता है। नहायत दो मुतदय्यन और रास्तबाज शख्स इस काम पर मामूर किए गए। मुतदय्यन कहते हैं दीनदार को, और रास्तबाज हक़ को, सच कहने वाले शख्स, कि अदालत के वक्त इनके पास मौजूद रहें और इनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने साबका रिवायत जो कायम की गई थी अब्दुल मलिक की तरफ से, उसको रद्द किया और 2 अशख़ास को मामूर किया इस फ़र्ज़ पर कि वो मेरी अदालत में मौजूद रहें। अगर मैं किसी फ़ैसले को बयान करते वक्त कोई गलती करना चाहूँ, या मुझसे कोई गलती हो जाए, चाहे वो दानिस्ता हो या नादानिस्ता हो, तो आप लोग मुझे रोकेंगे, मुझे टोकेंगे, ताकि मैं हक़ की बात कर सकूँ, इंसाफ़ कर सकूँ और अदालत में बैठकर इंसाफ़ की मसनद पर बैठकर मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो। इनके इस तर्ज़ अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग निहायत बेबाकी से बेखौफ होकर, बिला खौफ व ख़तर हो, इनके अक़वाल व अफ़आल पर नुक्ताचीनी करते थे। यानी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस खौफ को ख़त्म कर दिया था जो अब्दुल मलिक ने कायम किया था। लोगों को आज़ादी मिल गई थी, उनको बात करने का हौसला बढ़ गया था और वो उनकी बातों को, उनके काम के तौर तरीक़ों को अगर उनको एतराज़ होता तो वो उस पर यकीनन बिला खौफ व ख़तर बात करते थे, उस पर अपनी राय भी देते और खलीफा वक्त के जो कारनामे थे, खलीफा वक्त के जो अमूर थे, उनको वो देखते भी और जहाँ तक मुमकिन हो सकता उनको जो है वो सराहते भी। अल्लामा इब्न जोज़ी ने बासनद ये वाक़या नकल किया है। अल्लामा इब्न जोज़ी ने
ثبوت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، دست و بازو یعنی کہ رائٹ ہینڈ تھا، سب کچھ تھا، وہ اس پر خاصا یقین کرتے تھے، ان کا اعتقاد اس پر بڑا موجود قائم تھا، نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ گرجا یعنی کہ چرچ، جو عیسائیوں کی عبادت کی جگہ ہے، اس کے متولی جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی عبادت کے جو معاملات ہیں اس پر مامور ہیں، دعویٰ دائر کیا تھا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمان کو چونکہ خاندانی زعم تھا، خاندانی غرور تھا، فخر تھا، زعم روب تھا، دبدبہ تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ یعنی کہ جو مقدمے کے دونوں فریق تھے اس میں جو عیسائی تھا وہ اس نے دعویٰ دائر کیا، چونکہ اس کے مد مقابل مسلمان خاصا خاندانی شخص تھا، تو خاندانی روب اور دبدبے کے عوض وہ بیٹھ گیا اور مقدمہ کرنے والا شخص کھڑا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی کہ زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ زمین متنازع وہ زمین جس پر تنازع تھا، جس پر جھگڑا تھا اور جس کی بابت یہ کیس دائر کیا گیا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس چیز کو بالائے طاق رکھا کہ خاندانی رتبہ اس کا کیا ہے، اور وہ زمین اس کے مالکوں کو لوٹا دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ یعنی کہ عیسائی کے لیے یہ چیز قابل شرف تھی کہ ان کی زمین بطور مقبرے کے لیے عمر بن عبدالعزیز چاہتے ہیں۔ یقیناً عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں سے اس وقت کی رعایا متاثر تھی، تو انہوں نے یہ تحفے کے طور پر ان کو زمین دینا چاہی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار پھر وہ زمین اسی معاوضے کے تحت خریدی تاکہ پھر اپنی روایت کو قائم رکھا جا سکے، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز کبھی بھی ان کے سامنے نہ آئے اقتدار میں کہ انہوں نے زمین کسی سے مفت میں بھی لے رکھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ مساوات اور جمہوریت یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت یا حکومت تھی وہ جن دو ستونوں پر قائم تھی ان میں ایک مساوات اور دوسرا جمہوریت تھا۔ مساوات برابری تھی، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، کوئی کسی سے چھوٹا بڑا نہیں تھا، سب ان کی نظر میں برابر تھے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، وہ مال و دولت رکھتا ہے یا ایک یتیم شخص ہے، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ کوئی غلامی کیوں نہ ہو، سب کے لیے وہ برابر تھے۔ اور جمہوریت تھی، آزادی تھی، لوگوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بات کہہ سکتے تھے، اپنے دل کی بات کو بیان کر سکتے تھے، یعنی لوگوں کو جینے کا حق فراہم کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے۔ یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں، یکساں بطور انسان سب کے یکساں حقوق ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، یہاں پر کوئی تفریق نہیں۔ علامہ کا اس حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اسی طرح کی جو خوبصورت تحریر ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی فرق روا نہیں رکھا، صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز نے صرف باتوں کی حد تک نہیں مساوات اور جمہوریت کو اپنایا، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی، سوسائٹی میں بھی اس چلن کو عام کیا
کہ کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور اسی تفریق کو ختم کرنے کے لیے، اسی تمیز کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی عام لوگوں کے لیے جو ایک لنگر کھانا تھا، کھانے کا گھر تھا، وہاں ایک درہم بھیج دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھانا کھاتے، تاکہ جو ایک ذہنی طور پر پسماندگی یا ایک تعصب جنم لیتا ہے بڑے اور چھوٹے کے ہونے کے درمیان، ان سب چیزوں کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کیا۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، غصے میں کہا، تیش میں آ کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا، پوچھا ہے، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ یقیناً یہ بھی تحمل، اعتدال اور برداشت کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ حاکم وقت کی ٹھوکر لگنے کے بعد ایک عام شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ اگر یہی چیز آج کے صدر، وزیر اعظم، کسی منسٹر کے ساتھ ہوتی تو یقیناً وہ شخص اس دنیا سے غائب ہو چکا ہوتا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہاں پر انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ اس نے تو صرف بات پوچھی، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں، اور بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیے اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو ان کے ترکے میں صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی، اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ ترکے میں، اس کے وراثت میں، اس کے حصے میں جو زمین آئی صرف بیٹوں کے لیے، اس کی جو مالیت تھی وہ 1,10,00,000 دینار تھی۔ اس وقت کے حوالے سے بھی بڑی خطیر رقم، اور آج کے تناظر میں دیکھیں تو پھر بھی ایک خطیر رقم بنتی ہے جو ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے بیٹوں کو ملی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، صرف 17 دینار چھوڑے۔ خلافت کے دور پر گزرنے کے بعد بھی صرف 17 دیناروں کی اس کے پاس تھے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کمایا، صرف جو بھی تھا وہ رعایا کے اوپر خرچ کیا، جس میں تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کے کفن دفن کے لیے جو پیسے خرچ ہوئے وہ سارے معاملات صرف 7 دینار میں ہوئے، اور 10 دینار بچے جو ان کے اولاد میں تقسیم کر دیے گئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔ مقالات شبلی جلد 4۔ یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت میں ان تمام سنہری اصولوں کو اپنایا گیا، ان تمام طور طریقوں کو اپنایا گیا جو اسلام نے قائم کر رکھے تھے۔ یعنی کہ اسلام نے ایک چارٹ فراہم کیا تھا، ایک روڈ میپ دیا تھا، اسلام نے ایک جو شاہراہ قائم کی تھی کہ جس میں اقتدار کس طرح چلایا جائے گا، جس میں خلافت کس طرح چلائی جائے گی، جس میں سلطنت کے امور کو، معاملات کو کس طرح نبھایا جائے گا، وہ تمام روڈ میپ جو اسلام نے قائم کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں عین انہی تقاضوں کو نبھایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس سوائے 17 دینار کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے اسی روایت پر رہتے، اسی روش پر چلتے، یا اسی راہ پر گامزن ہوتے جو ان کے آباء و اجداد یا خلفائے بنو امیہ میں چلی آ رہی تھی، کہ جس طرح ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے بیٹوں کے لیے کروڑوں روپے کی مالیت، جو کروڑوں کی جائیداد تھی وہ موجود تھی، لیکن اس کے دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور یہی وہ اہم خوبی تھی جو خلافت عمر بن عبدالعزیز کی قائم رہی، اور یہی خوبی تھی جس کی وجہ سے عمر ثانی کا لقب ان کو ملا۔ اور یہ یقیناً انتہائی اہم طریقہ، انتہائی اہم اختیار تھا جو عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی خلافت کے وہ عمر ثانی کے ساتھ جوڑ کر اس کو بیان کیا، اسی وجہ سے عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ایکسرسائز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نیو پیٹرن کے مطابق چونکہ آپ کے شارٹ کویسچنز نہیں آنے، تو لہٰذا
ایکسرسائز میں سے ایم سی کیوز بنیں گے، تو جو فل ان دی بلینکس ہو یا ایم سی کیوز ہو ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر معمور کیے۔ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 میں 3 پیراگراف دیے گئے ہیں، الف، بے اور جیم۔ پہلا پیراگراف صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے، دوسرا پیراگراف صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے، اور چوتھا پیراگراف صفحہ نمبر 3 اور 4 پر موجود ہے۔ جو بے جز ہے سیاق و سباق والے سوال کا، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں جیسا کہ پہلے بات ہو چکی، یہ انتہائی امپورٹنٹ پیراگراف ہے سیاق و سباق کے تناظر میں، اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ گزشتہ پیپرز میں یہ موجود ہے، اور پہلے سبق کا چونکہ اختتام ہو چکا ہے تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے اس کا جو تیار کرنا ہے وہ خلاصہ ہے۔ اب خلاصہ، جس طرح پہلے تعارفی لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ خلاصے کا مطلب اختصار سے لکھنا ہے، خلاصے کا مطلب جو ہے وہ مختصر کرنا ہے، خلاصے کا مطلب مختصر کو جامع کرنا ہے، اس کو پھیلا کر نہیں لکھنا۔ پیٹرن کے مطابق تو خلاصہ 1/3 اصل کہانی کا 1/3 کم ہونا چاہیے، اور تشریح ہمیشہ وضاحت کر کے لکھی جاتی ہے، پھیلا کر لکھی جاتی ہے۔ جس طرح ایک شعر ہم لکھتے ہیں تو اس شعر کی تشریح کی جاتی ہے، ان 2 مصروں کو وضاحت کے ساتھ کھل کر بیان کیا جاتا ہے تو وہ کئی صفحوں پر وہ تحریر جو ہے وہ قلم بند ہوتی ہے۔ لیکن جب خلاصے کی بات آ جائے تو اس میں اختصار کا دامن تھاما جاتا ہے، اس کو مختصر رکھا جاتا ہے، اس کو زیادہ پھیلایا نہیں جاتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور مختصر بھی اس طرح کرنا ہے کہ وہ تمام کہانی اس کے اندر مکمل آ جائے ترتیب کے لحاظ سے، جو واقعات جس طرح بیان ہوئے اسی ترتیب سے مختصر کر کے آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ مختصر کرنے کے چکر میں آپ اس کو بے ترتیب کر دیں، بے ربط کر دیں، نہیں، اس کا ربط بھی نہ ٹوٹے، پیراگراف اور واقعات آپس میں اسی طرح ربط میں بھی رہیں، اسی طرح پیوستہ رہیں، اور کہانی مکمل ہو۔ جب آپ اس کو اختصار کے دامن کو چھوڑ دیں گے، خلاصے کی جو بنیادی اہمیت ہے یا بنیادی جو اس کے مندرجات ہیں جب ان کو بیان نہیں کریں گے تو یقیناً وہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس میں حوالے متن کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے، جس میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام ہے، اس کا ماخذ ہے اور اس کی صنف ہے۔ چونکہ خلاصے میں صرف 1 نمبر مصنف کا ہے، لیکن جو ماخذ اور صنف ہے اس کو جب آپ یاد کریں گے تو یقیناً ایم سی کیوز بنتے ہیں، اور ایم سی کیوز جب آئیں گے تو ایم سی کیوز میں آپ کے پکے نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ یقیناً پہلا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے تیار بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔